मेरा तो सवाल इससे भी सादा, मैं कहता हूँ औरत को बना देते हैं, आप बताइए क्या हुकूक देने हैं? सर मैं तो कहती हूँ इक्वालिटी हो, कोई भी सरबराह ना हो। बुनियाद पर तो इदारा बन ही नहीं सकता सर इस तरह तो फिर इस तरह देखिए तो बात यह है कि आप पहले ये मानिए कि ये इदारा है। मैं अगर आप शरीयत के हिसाब से भी देखें तो औरत को बहुत फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशंस की वजह से ऐसा हो नहीं रहा। अगर जान लिया जाए कि आपका नुक्ता नजर क्या है, आपका जो नुक्ता नजर सामने आया वो ये है कि उसकी कोई कानूनी बुनियाद असल में सामने ही नहीं आती। सब सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन पहले मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। आप उस अदारे के जो हेड का तस्वर बताइए ना कि आपके नजदीक क्या तस्वर है। बताएंगे मैं तो ये सब मेरा ख्याल है कि हमारी बहन ने उस बात का एतराफ़ कर लिया, उनके जहन में किसी इदारे का कोई तस्वुर नहीं है, हुकूक और फ़राइज़ का कोई तस्वुर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गामदी में आपका मेज़बान आसिफ इफ्तिखार आपको खुश आमदीद कहता है। इस प्रोग्राम में भी हस्ब मामूल हम गामदी साहब से मुख्तलिफ़ शुरका के साथ उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। इस प्रोग्राम में हमारा मौजू ये है कि ख़ानदान किन बुनियादों पर कायम होता है और उसमें ज़िम्मेदारियों की तक़सीम इस्लाम के अंदर किस उसूल पर की गई है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं रबिया बाजवा साहिबा जो कि हाई कोर्ट की एक वकील हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के प्रोफेसर हैं। जी रबिया साहिबा, ये बताइए कि जो ये क्वेश्चन हमारे दोनों बुजुर्गों ने उठाया कि क्या आपके नज़दीक किसी किस्म का, हम ये इसकी टाइपोलॉजी नहीं बना रहे कि सोशल है, पॉलिटिकल है, क्या ये इंस्टीट्यूशन है नंबर वन, क्या इसका कोई सरबरा औरत या मर्द होना चाहिए, ये है की क्वेश्चन। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? सर इसमें मैं ये कहती हूँ कि ये एक फैमिली इंस्टीट्यूशन होता है, तो इंस्टीट्यूशन आप इसको तस्लीम कर दीजिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई सरबरा होना चाहिए? नहीं जी, मैं इसको तस्लीम नहीं करती। अगर इक्वालिटी के लेवल पर बात नहीं होगी, मर्द और औरत को आप अलग करके एक को सरबराह बना देंगे और एक को महकूम बना देंगे, तो मैं इसको तस्लीम नहीं करती। तो क्या इसके फिर नज़म को कैसे आप मतलब कौन मैनेज करेगा इसके नज़म को? सर इसके नज़म जो है आपस के एहतराम से, आपस के तल्लुक से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक बंदे को हक दे दें, मुकम्मल तौर पे हकूक दे दें, दूसरे को मुकम्मल तौर पे महकूमियत दे दें कि तुमने हमेशा हर वो बात माननी है कि जो कि दूसरा कह रहा है। इस्लाम अपनी शरीयत को अदल पर कायम करता है, इंसाफ पर कायम करता है, और अदल और इंसाफ का मतलब ये नहीं होता कि बेरहमाना मुसावात कायम कर दी जाए। ये बेरहमाना मुसावात जो है ये ना सियासत में कायम की जा सकती है, ना समाज में कायम की जा सकती है, ना घरेलू इदारों में कायम की जा सकती है। हम ये कहते हैं कि इसको इंसाफ पर कायम होना चाहिए, यानी ऐसा तरीका। तो फिर आप अदल का लफ्ज़ इख्तियार कीजिए ना, फिर उसके बाद ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। जब भी कोई इदारा कायम किया जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि हमने एक कानून बनाया है, इस कानून के मुताबिक एक कांस्टेबल, जो जाहिर बात है कि एक आलिम से, एक प्रोफेसर से, एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से कोई बरतर दर्जे की मखलूक नहीं होती, वो हाथ उठाता है और मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। क्यों? हमने एक नज़म कायम किया है। देखिए, जब कोई नज़म कायम किया जाता है तो इसके अंदर इक्वलिटी क्या चीज़ होती है। इक्वलिटी का मतलब तो ये है कि इंसानी हुकूक के एतबार से सब लोग बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी इदारे का नज़म कायम करते वक्त तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कोई उसका सरबराह होगा, किसी के कुछ हुकूक होंगे, किसी की कुछ जिम्मेदारियां होंगी, किसी कुछ इख्तियारात होंगे। सवाल ये है कि मुझ पर यह जिम्मेदारी कैसे डाल दी जाएगी कि एक पैदा होने वाले बच्चे की मैं निगहदाश्त करूँ, मैं उसकी तालीम का बंदोबस्त करूँ, मैं उसके लिए कमा कर लाऊँ। ये जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आयत हो गई? यानी फिर उसके बाद ये है कि अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस इंस्टीट्यूशन के कोई हुकूक व फ़राइज़ नहीं है, तो ठीक है, मैं रास्ता चलता हुआ गया, एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने यदि सेंटर के हवाले किया, फारिग हो गया, फिर उसके बाद कौन सा कानून है जो मुझे रोकेगा? इसका तो तल्लुक ही नहीं इन चीज़ों के साथ, इसका तो तल्लुक ही नहीं बनता। बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं, शादी का इंस्टीट्यूशन जो है उसमें ये है कि दोनों मियाँ बीवी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और वो उनकी परवरिश करते हैं। आपने मियाँ बीवी के अल्फाज बोले हैं, हाँ जी, पहले तय करके मुझे बताइए कि इन मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशन कायम किया गया है, रिलेशन कायम किया गया है, लेकिन रिलेशन एक, हाँ जी, मेरी गुजारिश ये है कि इसके नतीजे में बच्चे होने हैं। हाँ जी, बच्चे होने हैं तो माँ बाप के रिश्ते वजूद में आने हैं, एक खानदान वजूद में आ जाएगा। सवाल बहुत सादा सा, इसका सरबराह कौन है? यानी अगर ये कोई इदारा है, अगर आप कहते हैं ये इदारा है ही नहीं तो बात दूसरी हो गई। अगर ये एक इदारा है तो अज़राह करम बता दीजिए कि इसका सरबराह किसको होना है? फैमिली इंस्टीट्यूशन है और इसमें महकूमियत वाला तस्वर दे के आप इसको एक हेल्दी इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं क्रिएट इदारे कायम किए जाते हैं। बच्चे हो गए, खानदान वजूद में आ गया, उनके बारे में डिसीजंस करने हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन एक डिसीजन करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया। माँ लेट सपोज कि उसको मदरसे में डालना चाहती है, बाप जो है उसको पब्लिक स्कूल में डालना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। जिम्मेदारी, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? क्या वो आदमी रिजॉल्व करेगा या वो औरत रिजॉल्व करेगी जिसने पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी ली हुई है? जो ट्रैफिक लॉज हैं वो एक नेक्टेड लॉ है,
وہ ہر چیز کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے. جن کی یہ مثال دے رہے ہیں یہ ایک اور قاعدے قانون کے تحت چلتے ہیں. جو ابھی ٹریفک کانسٹیبل کی انہوں نے اگزامپل دی ہے, وہ ایسے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, ٹریفک رک جاتی ہے, اس کے پیچھے اس کے پاس ایک ریٹن اتھارٹی ہے. اب اسی چیز کو اپلائی کرتے ہیں فیملی لاز کے اوپر. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر اس میں آپ اتھارٹی آپ سربراہ بنا دیتے ہیں مرد کو, ٹھیک ہے, اور آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو بات وہ اگر سربراہ ہے اور وہ جو بات کہے گا وہ بات درست ہے. میرا تو سوال اس سے بھی سادہ, میں کہتا ہوں عورت کو بنا دیتے ہیں. آپ بتائیے کیا حقوق دینے ہیں سر؟ میں تو کہتی ہوں کوالٹی ہو, کوئی بھی سربراہ نہ ہو. بنیاد پر تو ادارہ بن ہی نہیں سکتا سر. اس طرح تو پھر اس طرح دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ مانیے کہ یہ ادارہ ہے. میں جب اگر آپ بات کرتے ہیں باقی لاز کی اور ایک فیملی لاز کی, تو اس میں اگر آپ مرد کو بنا فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ مرد کو سربراہ بنا دیتے ہیں گھر کا, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ روٹین میں جو کویسچنز رائز ہوتے ہیں, مرد بہت جگہ پہ غلط بات کرتا ہے, تو کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کو تسلیم کر لے؟ یہ سب سوالوں کا میں جواب دوں گا آپ کو, لیکن پہلے مجھے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. آپ اس ادارے کے جو ہیڈ کا تصور بتائیے نا, کہ آپ کے نزدیک کیا تصور ہے. بتائیں گے, میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری شریعت میں, دیکھیے ہماری شریعت معاشرے میں بھی نہیں ہوتا کہ ہیڈ جو بھی کہے گا وہ غلط کہے گا یا صحیح کہے گا اس کو مانا جائے. تو کسی جگہ ظاہر ہے یہ تو کسی جگہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو کسی جگہ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ سربراہ کے اختیارات کیا ہونے چاہیے, اس پر بحث الگ سے ہے. دیکھیں میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ بات محض مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے. ہم جب اپنے سیاسی نظام کا بھی کسی کو سربراہ بناتے ہیں تو کیا ہم نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہوا ہے کہ وہ قانون کی تمام حدود کو پھلانگ جائے؟ اس کے ثوابیدی اختیارات تک کے بارے میں آپ وکیل ہیں, عدالتیں سوال اٹھا دیتی ہیں کہ وہ صحیح استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں. یہ تمام سوالات پیدا ہوں گے. بنیادی کوسچن وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اصل میں دیکھیے جب آپ اس کو ادارے کے طور پر لیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اس کا سربراہ کون ہے. میں نے یہ عرض کیا ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, مرد کے بجائے عورت کو بنا دیتے ہیں, لیکن سربراہ کے بغیر ادارے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گا کچھ سمجھنے کے لیے. کیا آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اپنی ایک بہن کو اس کا سربراہ بنا دیا, اس کے حدود اختیارات کیا ہونے چاہیے؟ سر میں تو یہ کہتی نہیں, میری تو یہ لڑائی نہیں کہ آپ عورت کو سربراہ بنائیں. میرا تو مسئلہ یہ نہیں ہے. میرا تو مسئلہ یہ کہ فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایک نیا ایک آپ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتے ہیں جس کی بیسس ہیومن جو ایموشنز ہیں وہ ہوتے ہیں. پہلی بات لو اینڈ افیکشن ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا عزت اور احترام ہوتا ہے. اس میں جو بھی کویسچن ڈیلی روٹین میں رائز ہوتے ہیں اس کو آپ کسی انسٹیٹیوشن کی طرح ریزالو نہیں کرتے, آپ اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ریزالو. جی پروفیسر صاحب, سوال میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ بچوں کے بارے میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے, ایک اور بالکل کانٹرڈکٹری کانفلکٹ ہے, یا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ان کے نزدیک اس طرح کے ہر معاملے کو میوچل کانسینٹ سے طے کیا جائے. میرا سوال یہ کہ جب طے نہیں ہو رہا, کانسینٹ سے ایشو ریزالو نہیں ہوا, تو کیا اس طرح کی سچویشن جس کو یا اس طرح کی تجویز جس کو ربیہ باجوہ صاحب جس کا مشورہ دے رہی ہیں, اس کے بعد کوئی نظام چلایا جا سکتا ہے؟ نہیں چلایا جا سکتا تو کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ ایک چیز صرف ایڈ کروں گی تاکہ آسانی سر کو بھی آسانی ہو جائے. اس میں یہ کہ اگر ایسے کانفلکٹس رائز ہو رہے ہیں تو اس کے لیے پھر عدالت میں جانا چاہیے. اگر آپ میں سربراہ تسلیم کسی کو نہیں کرتی, اس میں پھر آپ عدالت میں جائیں اور جو بھی بہتر اس طرح کے ہر مسئلے کے لیے ہر دفعہ عدالت میں جائیں. یہی تو میری کہنے کی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح سربراہ بنا دیں گے تو لیٹیگیشن. اچھا اب دیکھیے یہ جو ساری بحث ہوئی ہے نا, اگر ہم دو لفظوں میں اس ساری بحث کو, میں نے اور غامدی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور بہن نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی انسٹیٹیوٹ یا ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کے بنیاد وہ احکام ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیے ہیں, وہ حقوق اور وہ ذمہ داریاں ہیں, وہ فرائض اور وہ ذمہ داریاں اور وہ حقوق ہیں جو شریعت اسلامیہ نے دیے ہیں پورے ادارے کو. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اس طرح کا رشتہ نہیں قرآن بنانا چاہتا کہ ایک معاہدہ ہے, اس کی کچھ شقیں ہیں, شق نمبر 1 یہ ہے, شق نمبر 2 یہ ہے, شق نمبر 3 یہ ہے, اور وہ دونوں ایک دوسرے ایک کے پاس کاپیاں ہیں اور اس کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی ایک فیملی زندگی نہیں ہے, پھر یہ ایک فیملی انسٹیٹیوٹ نہیں رہا. غامدی صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں گے اس بارے میں کہ یہ تو بظاہر بڑا ڈیموکریٹک بڑا اچھا, یہ تو بھی بہت اہم سوال ہے جس سے جواب چاہیے کہ کیا ایکسپلائٹیشن ہے. یعنی ایک ایکسپلائٹیشن وہ ہے جو ہمارے معاشرے کے بے روح قوانین کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے, ہماری معاشرتی روایات میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آپ شریعت کے قانون میں بتائیے ایکسپلائٹیشن کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے اسی لیے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا تھا کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کوئی ادارہ بنانے جا رہے ہیں. میرا خیال یہ کہ ہماری بہن نے اس بات کا اعتراف کر لیا, ان کے ذہن میں کسی ادارے کا کوئی تصور نہیں ہے, حقوق اور فرائض کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اصل میں معاملہ محبت ہے بنیادی طور پر, باہمی احترام سے جب تک چلتا رہے گا. اس کے اندر ذمہ داری کسی پر ڈالی نہیں جا سکتی. یہ بات وہ نہیں فرما رہی, وہ یہ فرما رہی ہیں کہ ذمہ داریاں میں تسلیم کرتی ہوں ہونی چاہیے, لیکن بجائے کہ آپ ایبسلیوٹلی ان کو ڈیوائیڈ کر دیں, وہ باہمی کنسنٹ کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. ان کا مقدمہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی. ذمہ داریاں میں تسلیم کرتی ہوں, تو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو ادارہ مانتی ہیں, اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے. آپ بتائیے کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟
یعنی یہ ذمہ داری کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو بتائیے نا کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے. یعنی ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا اپنے ملک کا تو طے کیا کہ اس کے اندر کس کے حقوق کیا ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ادارہ شریعت نے بنایا ہے, شریعت نے جو ادارہ بنایا ہے اس کے اندر اس نے حقوق و فرائض کی ایک تقسیم کر دی ہے. اس حقوق و فرائض کی تقسیم کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی آپ کے اوپر. ہم نے یہ بتایا کہ یہ حقوق و فرائض اصل میں ایک ادارے کو ادارہ مان کر ایک سربراہ کا تقرر کر کے پھر قائم کیے گئے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جی ربیہ صاحبہ, آپ کے نزدیک ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے جو آپ اگر بتا دیں تو ہمارے ڈسکشن آگے چل سکے. جی بالکل, اس میں میری یہ ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ریلیجن کی, اس کو بجائے اس کے کہ کوئی سخت بنا کر مرد کو سربراہ بنا کر کی جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایکویلٹی کے لیول کے اوپر اور ایک ہیومینٹی کے لیول کے اوپر ایک جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کریں. اس میں ایک ایگزامپل لیتی ہوں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ساری کہ نان و نسخے کا مسئلہ ہے, وہ شادی کے بعد جو ہے وہ عورت کو کرنا چاہتا ہے. نہیں سر, واپس نہیں لے لیا. آپ بتائیں ہمیں, دیکھیے آپ ایک انسٹیٹیوشن نیا قائم کرنے جا رہی ہیں, اس کا نام آپ نے رکھا ہے فیملی انسٹیٹیوشن. آپ یہ کہتی ہیں وہ باہمی احترام اور میوچل رسپیکٹ پہ قائم ہوگا. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن میں جس کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا, آپ کے خیال میں ذمہ داریوں کی کیا تقسیم ہونی چاہیے؟ سر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے اور اس میں جب تک ایکویلٹی نہیں ہوگی, ایک جگہ ہراسمنٹ ہوگی, ایک کی انسلٹ ہوگی, تو وہ ادارہ جو ہے نا وہ فیملی انسٹیٹیوشن ہیلدی انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا. اور اس کو زبردستی تو چلایا جا سکتا ہے, لیکن جیسی ایک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے فیملی کی, ہیلدی فیملی کی, وہ پوری نہیں ہو سکتی. ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ فرما رہی ہیں کہ اس میں ہیرسمنٹ ہوگی, اس میں یہ ہوگا, یہ تو کسی نے نہیں کہا. دیکھیے یہاں تو زیر بحث صرف یہ ہے, ہم اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے کی ایک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ ہے شادی, جو سول کانٹریکٹ ہے. یہ ہر معاملہ کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے اپنی روح کے لحاظ سے. نہیں ہوتا ہر معاملہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ کانٹریکٹ ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, ہر معاملہ کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے. ہمارا آئین بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہے, ہمارا قانون بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہے, ہمارا ایمان بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہے. ہمارے پورے دین کو اللہ تعالیٰ نے میثاق اور کانٹریکٹ سے تجویز کیا ہے. جس میں بھی حقوق و فرائض زیر بحث آ جائیں گے وہ کانٹریکٹ ہی ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ ایک ادارے کے مختلف لوگوں کے مابین ہوا ہے یا وہ کانٹریکٹ راہ چلتے لوگوں کے مابین ہوا ہے. وہ کوئی بزنس کرنے کا کانٹریکٹ ہے یا زندگی بسر کرنے کا کانٹریکٹ ہے؟ یہ ہے نا, زندگی بسر کرنے کا کانٹریکٹ. مالی کانٹریکٹ سے ڈیفرنٹ ہے, اس کا بھی کسی کو انکار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کسی نے یہ مثال نہیں دی کہ وہ مالی کانٹریکٹ ہے محض. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر بننے جا رہا ہے, اس کے اندر کچھ رشتے وجود میں آنے ہیں, اس میں کچھ ذمہ داریاں اور حقوق ہونے ہیں. تو کیا اس کو ایک ادارے کے طور پر دیکھا جائے گا یا اس کو محض ایک باہمی دوستی کے تعلق کی بنیاد پر دیکھیں؟ یہ تین بھی نہیں ہے کہ جس میں جمہوریت نافذ کر کے کہا جائے اکثریت کی رائے فیصلہ کون ہو جائے گی. اس میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونا ہے, اور انہوں نے کچھ اور تین کے درمیان میں بھی ہوتا تو ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے. یہی تو یہاں پہ ڈفرینس ہے کہ آپ ایک ایسا یونیورسل قانون نہیں بنا کے. میں صرف آپ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی آپ کی بات سے, میں اس کو اس سے قطع نظر کہ یہ رائے درست ہے یا غلط, بات میں سمجھ رہا ہوں, اور یہ سمجھ میں آ گئی آپ کی بات کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں نظم چلانے کا طریقہ میوچل کانسینٹ کا ہونا چاہیے. بالکل ایسے. میرا کوسچن یہ ہے کہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کنفلکٹ بھی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے, اور وہ روز پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے تک پیدا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر مسئلے میں انسان قانون کے پاس بھاگا بھی نہیں چلا جاتا. 3 سوال میں نے کیے. فاؤنڈیشن آپ نے بتا دیا ایکوالٹی کی بیسس پہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈویژن آف رسپانسبلٹی کس بیسس پر ہوگی اور کنفلکٹ ریزولوشن کس بیسس پر ہوگی؟ جی اس میں کنفلکٹ ریزولوشن کی بات لے لیجیے گا. اس میں یہ کہتی ہوں جب دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں, خاندان کے لوگ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایشو کو ریزالو کرتے ہیں, تو اس میں ہم یونیورسل پرنسپل نہیں بنا سکتے کہ یا عورت ہی ہمیشہ ٹھیک کہتی ہے یا مرد ہی ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے. ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, پرسن ٹو پرسن, مرد بھی ڈیفر کرتے ہیں اور عورت بھی ڈیفر کرتی ہے. تو اس طرح کے اگر کانفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں تو بہتر کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں. بہتر جس کے لاجیکل بات ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے. اگر زیادہ مزید بات بڑھتی ہے تو اپنی فیملی کے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس چیز کو جو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں ان اسپیسیفک فیلڈ, آپ ان سے مشورہ لے کر اس کو آپ ریزالو کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے ایگزامپل دی تھی انسٹیٹیوشن کے بچے کو کہاں پہ داخل کرایا جائے. مرد ایک جگہ کہتا ہے, عورت ایک جگہ کہتی ہے. آپ خاندان کے دوسرے لوگ جو کہ استاد بھی ہو سکتے ہیں یا جن کے بچے پہلے ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں, آپ ان سے بھی مدد لے کر تو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ایک محکومیت تسلیم کر لی جائے کہ جو مرد کہے گا چونکہ وہ سربراہ ہے تو اس لیے اسی کی بات تسلیم کر لی جائے, اس کو میں نہیں مانتی. اور ڈویژن آف رسپانسبلٹیز کی جو بات ہے اس میں یہ بات میں کہوں گی کہ اس کی بھی میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ مرد کے اوپر سارے رسپانسبلٹیز ڈال دیں اور وہ ان کو پورا کرتا رہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دونوں چونکہ گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں, دونوں ایکول انسان ہوتے ہیں اور ایک اپنی زندگی گزارتے ہیں, تو اس میں آپ اس کو بھی میوچلی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا رسپانسبلٹی
رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور کیا کس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے. جیسے اب ایک یہ بات پرزیوم کی گئی ہے کہ اسلام میں صرف مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو عورت کو جو ہے مینٹین بھی کرتا ہے, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ اس بیک گراؤنڈ کو کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ریلیجیس انٹرپریٹیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ محکومیت کا تصور, کہ جب مرد کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے بھی نہیں نکلے گی. اس کو کئی جگہ پہ پردے کے بارے میں مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں. تو جب آپ عورت کو ایک کنفائن کر کے ایک چار دیواری کا تصور دے دیتے ہیں اور اس میں بٹھا دیتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی جب عورت باہر ہی نہیں جائے گی تو رسپانسبلٹی مرد کے اوپر ہی جائے گی. یعنی یہ ساری بیک گراؤنڈز ہیں اس چیز کی. اور پھر دوسری, جب میں جس بات سے ڈیفر کرتی ہوں کہ جیسے مینٹیننس کا ایک بڑا ایشو ہمارا ڈسکشن میں رہا ہے کہ مینٹیننس جو ہے وہ چونکہ مرد مینٹین کرتا ہے اس لیے اس کو عورت کو طلاق دینے کا حق ہے. میں کہتی ہوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو ڈویژن آف رسپانسبلٹی ہے وہ بھی میوچل کانسینٹ سے ہوگی اور کانفلکٹ ریزولوشن بھی میوچل کانسینٹ سے ہوگی. اگر نہیں سالو ہو سکتی تو خاندان کے لوگ آ کر انٹروین کریں, اور اگر تب بھی نہیں ہوتی تو پھر کورٹ میں چلے جائیں. جی غامدی صاحب, ایک عمومی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہماری شریعت جو ہے وہ انسانوں کے لیے زیادہ نافع, زیادہ خیر کا سبب ہے. تو یہ ربیہ باجوہ صاحب نے جو مشورہ دیا ہے اس سے کیا خرابی پیدا ہوگی, کیا معاشرے میں فساد پیدا ہوگا, اس سے یہ کیوں زیادہ بہتر نہیں ہے عقلی اور معاشرتی بنیادوں پر؟ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ مشورہ ہے کیا. یعنی اس کے اندر تو کوئی قانونی ذمہ داری کسی پر ڈالی نہیں گئی, کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے. اخلاقی پہلو میں آپ تلقین کر سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں, آپ میوچل کنسنٹ سے معاملات طے کریں, بڑی اچھی تلقین ہے. آپ خاندان کے پاس چلے جائیں, بہت اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ قانونی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابتدا میں ہی طے کر لی جائے. یہ تو نہیں انہوں نے فرمایا. اگر ابتدا میں طے کی جائیں گے تو پھر ایک ادارہ وجود میں آ جائے گا. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیے, یعنی آپ ان کی بات کو دو حصوں میں تقسیم کریں. جی, پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ایک فیملی انسٹیٹیوشن جو ان کے یہاں بن رہا ہے وہ کسی کانٹریکٹ پر بن رہا ہے. اگر وہ بن رہا ہے تو پھر ہمارا سوال یہ تھا کہ اس کے حدود قانونی طور پر بتائیے کیا ہے. صحیح. طلاق کا قانون جب زیر بحث ہے تو وہ اخلاقی اصول نہیں ہے جو زیر بحث ہے. صحیح. اخلاقی اصولوں پر بننے والا قانون زیر بحث ہے. صحیح. یعنی قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو اب کچھ قانونی حقوق بھی ان کے اوپر عائد ہو گئے ہیں اور کچھ قانونی ذمہ داریاں بھی عائد ہو گئی ہیں. ان کی پوری گفتگو میں آپ نشاندہی کر کے مجھے بتائیے قانونی ذمہ داری کون سی ہے. یعنی ایک مرد و عورت کے درمیان میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پر ایک تعلق قائم ہوا ہے, اس کے بعد وہ بچوں کی نگہداشت کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, معاملات چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی نزاع ہوگی, وہ کہتی ہیں عدالت میں جائیں. عدالت کے پاس قانون کیا ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا؟ یعنی عدالت کس اصول کے اوپر فیصلہ کرے گی؟ کیا قانون بنایا جائے گا جی آپ کی تجویز میں؟ قانون کے بارے میں نہیں کیا تھا آپ نے, کیا تھا ایک فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے فیملی کی. اچھا, اس میں یہ سوال لے لیتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے, ایک چیز میں قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی, میں پہلے یہ واضح کر دوں اس بات کو کہ یہ ساری بحث کہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ بحث یہاں سے شروع نہیں ہوئی کہ خاندان کے ادارے کی اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں. اس پر ہم نے ابھی کوئی گفتگو نہیں کی. جب وہ گفتگو ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسی اعلیٰ اخلاقی بنیادیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہیں. مسئلہ زیر بحث ہے قانونی حقوق کا. انہوں نے جو فاؤنڈیشنز بتائی ہیں ان میں قانون کہاں سے آ گیا ہے؟ قانون بتائیے کیا ہے. یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان قائم ہونے والے رشتے میں قانونی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگلے دن ایک خاتون اگر بچے کو پیدا کر دینے کے بعد اٹھ کے چلی جاتی ہے گھر سے, قانون کیا کہے گا اس کو؟ وہ قانونی ذمہ داری بتائیے. کیا اسے واپس بلایا جائے گا؟ کیا ماں کے رشتے کو ڈیفائن کیا جائے گا؟ کیا اس کے حقوق طے کیے جائیں گے؟ آپ کے مشورے میں کیا, آپ کے مشورے میں میں نے اپنے سوال کو مزید ماڈیفائی کر لیتا ہوں غامدی صاحب کے بات کی روشنی میں, کہ آپ نے فاؤنڈیشنز بتائیں وہ کچھ میوچل کانسینٹ کی فاؤنڈیشنز ہیں, ان کو کسی حد تک قانون میں کنورٹ کیا جائے گا آپ کے مشورے میں؟ وہ کیا قانون ہوگا؟ سر بات وہی پھر آ جاتی ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہی کہ لیجسلیشن آپ نہ کریں, لیجسلیشن کریں لیکن وہ ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ اس کے اندر نہ ہو. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. سمجھ آ رہی ان کا کوسچن کیا ہے؟ کوسچن میرا یہ ہے کہ کس قانون کے, یعنی کوسچن میرا یہ کہ وہ آپ بتا دیجئے نا. ہاں جی, وہ میں بار بار یہ سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک جس طرح غامدی صاحب نے فرمایا کہ کچھ قانونی بنیادیں بھی رکھی جائیں گی, یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں رکھی جائیں گی, آپ کہتی ہیں رکھی جائیں گی, کچھ نہ کچھ رکھی جا سکتی ہیں. اگر رکھی جا سکتی ہیں تو آپ کے نزدیک وہ کیا ہونی چاہیے؟ سر بات یہ ہے کہ قانون کیا ہونا چاہیے. بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ابھی تک جو قوانین پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں وہ قوانین کیا ہیں اور ان کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہمارا ایشو ہے, یہ ہمارا پروگرام بھی جو ابھی تک چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ نکاح جو ہے, ایک نکاح جو ہے اس کا ایک ضابطے کے تحت, ایک قانون کے تحت ایک نکاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد طلاق جو ہے اس کے لیے قوانین دیے گئے ہیں. ہماری بنیادی بحث تو یہ ہے, میں تو نہیں کہہ رہی کہ آپ قوانین نہ بنائیں, قانون تو بنتے ہیں اور ہر رشتے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بن سکتے ہیں. یعنی یہ جو 3 سوال میں نے کیے تھے کہ ڈویژن آف رسپانسبلٹیز آپ کہتی ہیں لازماً ہونی چاہیے اور وہ میوچل کانسینٹ سے ہونی چاہیے. آپ یہ فرماتی ہیں کہ کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے بھی بہرحال میوچل کانسینٹ سے معاملے کو طے کرنا چاہیے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. سوال یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں ڈویژن آف رسپانسبلٹیز میں, خاندان کی تشکیل کی بنیاد میں, اس کو ختم کرنے کی بنیاد میں,
کانفلکٹ ریزولوشن میں میوچل کانسینٹ کے علاوہ کچھ میوچل کانسینٹ سے قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں؟ بالکل انکار نہیں، قوانین ہیں، وہ کیا قوانین ہونے جی چاہیے؟ بالکل، کس یعنی آپ کیا قوانین ہونے چاہیے کہ میوچل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ہر دن فیملی جب ایک اکٹھے لوگ رہتے ہیں تو وہ رائز ہوتے ہیں. انہیں تینوں بنیادوں پر میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا قانون ہونا چاہیے؟ پہلے تو قانون کس حوالے سے آپ بات کریں، نکاح کے حوالے سے کیا قانون ہونا چاہیے؟ نہیں، نکاح تو زیر بحث نہیں ہے اس وقت، تو فاؤنڈیشن آف دا فیملی بنیاد ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جتنی بات آپ فرما رہی ہیں نا، اصل میں اس کے پیچھے بھی پورا کا پورا تاریخ میں مذہب کھڑا ہے. یعنی یہ جو آپ فرما رہی ہیں نکاح، شادی، میاں بیوی، باپ ماں، رشتے، باہمی تعلقات، قانون کی جتنی بنیادیں ہیں آپ یہ دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ مذہب نے وہ اساسات آپ کو فراہم کیے ہیں جن کی بنیاد پر قانون سازی ہوتی ہے. تو قانون سازی جب بھی کی جائے گی حقوق و فرائض کو متعین کیا جائے گا، اور جب آپ حقوق و فرائض کو متعین کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کچھ ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی اور کچھ حقوق اس کے لحاظ سے دیے جائیں گے. ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ قانون کیا بنایا جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کا جو ادارہ ہے اس وقت یہ قانون کی بنیاد پر بنتا ہے. یعنی یہ ادارہ میوچل ایگریمنٹ کی بنیاد پر نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ایک قانون ہے جو دنیا بھر میں ہے، اور اس دنیا بھر میں جو قانون بنایا گیا اس میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں ہیں، کچھ چیزیں کسی اور کے ہاں ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل میں فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مقدس ادارہ ہے، اس میں کچھ رشتے طے ہونے ہیں، اس میں کچھ معاملات کی نوعیتیں بننی ہیں، اس میں بچے ہونے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اس میں بڑھاپا آنا ہے، اس میں جوانی آنی ہے، اس میں تعلیم ہونی ہے، اس میں تربیت ہونی ہے. یہ جتنا کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. قانون سازی کی بنیادیں دو ہو سکتی ہیں، یا تو آپ باہمی رضامندی کے ساتھ اپنی پارلیمنٹ میں قانون بناتے ہیں، اور یا آپ قانون شریعت کو قبول کرتے ہیں جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا. ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ شریعت کا قانون کیا ہے. دیکھیے اس کے پیچھے قانونی اتھارٹی کیا ہے؟ خدا کا حکم، اللہ کا فیصلہ. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ اس فیصلے کی بنیاد علمی اور عقلی لحاظ سے کیا ہے، کیوں وہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ شریعت اصل میں اس سارے معاملے کو ادارے کی حیثیت سے دیکھتی ہے. وہ اس ادارے میں حقوق و فرائض طے کرتی ہے، ذمہ داریوں کا فرق قائم کرتی ہے، ذمہ داریوں کے لحاظ سے حقوق دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ہم نے اس کے جواب میں پوچھا کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے کیا حقوق قائم کریں گے؟ یعنی بچے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ جب عورت بچہ جننے کی صورتحال سے گزر رہی ہوگی اور وہ کوئی معاشی جدوجہد نہیں کر سکی، اس وقت ذمہ دار کون ہوگا؟ جو ذمہ داریاں مرد اس وقت اس موقع کے اوپر پوری کرے گا، وہ ذمہ داریاں کرنے کے لیے اسے کتنا پابند کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں شریعت میں تو طے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کوئی اور قانون بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس قانون کی بنیادیں آپ کو بتانی پڑیں گی کہ وہ کیا ہے. شریعت پہ اختلاف نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ شریعت نے تو ایک کچھ قوانین دے دی ہیں، کچھ حدود دے دی ہیں. اب اس کی انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے وہ ہم لوگوں کا حق بھی ہے، اور شریعت ہمیں اس کی اجازت بھی دیتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کئی ایسے شرعی قوانین ہیں جو پاکستان میں ٹھیک طرح سے لاگو نہیں ہیں، باقی کے جو باہر کے ممالک ہیں ان میں اس کی انٹرپریٹیشن اور طرح سے ہو رہی ہے. اسی کو سمجھ رہے ہیں ہم، اسی کو سمجھ رہے ہیں. میں یہ اس سے انکار نہیں کرتی کہ آپ قوانین بنانے بند کر دیں یا قانون نہیں ہے. میں تو ایک اور علماء کرام جب اس بارے میں بات کریں گے تو وہ نصوص سے بات کریں گے، عام آدمی جو ہے وہ عقلی بنیادوں پر بات کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا کہ کوئی بات جو ہے شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، اور ایک جو مناسب انداز میں شریعت کو بہت پازیٹیو انداز میں بیان کر دیجیے کہ آپ کے نزدیک شریعت کیا کہتی ہے. سر میں یہ طلاق کا قانون میں نے 1961 کا حوالہ دیا تھا، اس میں پوری شریعت کو مد نظر رکھ کر طلاق کا جو ایک حق ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے، اور اس میں ایک یہ طریقہ ہے کہ 90 ڈیز کے بعد جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. اس میں کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے، اور یہ لا جو امپلیمنٹ ہوا یہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کو جو ایک رائٹ دیا کہ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا، وہ ابھی تک ڈسکس ہوتا رہا ہے، وہ شریعت بھی دیتی ہے اس کو حق، اور یہ قانون کے اندر. جی ربیہ صاحبہ، پھر پہلے کوشچن تک ہم چلے گئے، اور ظاہر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے پورا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے آئندہ موقع ہوا تو اگلے پروگرامز میں. اس وقت کیونکہ فوکل کوشچن یہ بن گیا تھا، آپ نے بڑا اچھا یہ فرمایا کہ میں شریعت کی نیگیشن نہیں کری. آپ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا عقلی بنیاد پر یا شرعی، نہیں شریعت کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر، جو بھی آپ کی رائے ہے. یہ جو فاؤنڈیشنل کوشچن غامدی صاحب نے بھی اور پروفیسر صاحب نے بھی اٹھائے ہیں کہ خاندان کی تشکیل کی بنیاد کیا ہوگی، اس میں ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہوگی تو پھر کس بنیاد پر ہوگی، کانفلکٹ ریزولوشن ہوگی تو کس بنیاد پر ہوگی. آپ چاہے شریعت کی سمجھ کی بیسس پر یا عقلی بنیاد پر آپ الٹرنیٹیو کیا تجویز کر رہی ہیں، اس کے بارے میں. سر الٹرنیٹیو نہیں، پھر بات ہوئی آئی تھی ایگزسٹنگ لاز کی. اس لیے میں مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس لیے کیا ہے کہ شریعت میں اس کو ایک ادارے کے طور پر لیا گیا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ قوانین کیا ہے. شریعت اس میں اس کو ایک ادارے کی حیثیت سے دیکھتی ہے، اس میں حقوق و فرائض کو الگ الگ طے کرتی ہے، اور اس میں سربراہ کا فیصلہ کرتی ہے. یہ شریعت میں موجود ہے.
क्यों है, उसके इल्मी और अकली दलाइल हम देने के लिए तैयार हैं। हम उसमें आपको हरगिज़ इस पे लिए मजबूर नहीं करते कि आप सिर्फ शरीयत का लफ्ज़ सुनकर उसके सामने सर तस्लीम कम कर दें। हम ये कहते हैं, हम उसके दलाइल देते हैं आपको, लेकिन जान लिया जाए कि आपका नुक्ता नज़र क्या है। आपका जो नुक्ता नज़र सामने आया वो ये है कि उसकी कोई कानूनी बुनियाद असल में सामने ही नहीं आती। तलाक इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है, इस वक्त ज़ेर बहस खानदान की फाउंडेशन है इन टर्म्स ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 फाउंडेशंस ऑफ द फैमिली, नंबर 2 डिविजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, नंबर 3 कॉन्फ्लिक्ट ऑन द रेजोल्यूशन। बेसिस ऑफ मोरालिटी और लॉ, ये जो आप तीनों बातें कर रहे हैं कानून के लिए आप कर रहे हैं, तो वो लॉ क्या होगा? मैं वही बताने लगी हूँ कि जब पाकिस्तान में बात करते हैं या हम लॉज की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक शरई लॉज आ जाते हैं कि जिनसे हमने ड्राइव करनी होती हैं। जी, वो क्या है आपके नज़दीक? ठीक है, उसमें इन्होंने इंटरप्रेट कर दिया जैसे तलाक़े एहसन, तलाक़े आसन, तलाक़े बिद्दत, मुबारात, बहुत सारे तरीके हैं। तलाक को आप छोड़ दीजिए। नहीं, मैं वैसे एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के जरिए एक तरीका आपको बता दिया है, उसमें मुख्तलिफ फ़िक़ा हैं जिनके अपना एक ओपिनियन है। जैसे शिया लॉ है, शिया लॉ का जो तरीका है डिवोर्स का सुन्नी लॉ से बहुत डिफरेंट है। मोहतरमा, मेरा इस वक्त सवाल जो है, मैं फिर दोबारा इसको तकरार करने में माजरत इस चाहता चीज़ हूं। पे सवाल है कि हमने जितनी अब तक गुफ्तगू की है वो इस उसूल को मानकर की है, और इस उसूल को हम अकली लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि इस्लामी शरीयत दर हकीकत निकाह के इदारे को एक इदारा समझती है, इसमें हुकूक व फ़राइज़ तय करती है, और इसमें उसने सरबराही का फ़ैसला किया है। यानी वो इस इदारे को महज बाहमी एहतराम पर कायम एक इदारा नहीं समझती, बल्कि हुकूक फ़राइज़ पर मबनी एक इदारा करार देती है, और उसमें ये फ़ैसला करती है कि इसका एक सरबराह होना चाहिए। इस तसव्वुर पर गुफ्तगू हो रही है। सर, ये ठीक है, आप ये कहती हैं कि ये तसव्वुर सही नहीं है। हमने पूछा था जी इससे मुख्तलिफ कोई तसव्वुर है तो वो बयान कर दी। अगर आप शरीयत के हिसाब से भी देखें तो औरत को बहुत फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशंस की वजह से ऐसा हो नहीं रहा। अब जैसे इद्दत की बात है कि औरत की मेंटेनेंस होती है, आमतौर पर दी जाती है इद्दत की पीरियड तक। शरीयत में ऐसे नहीं है। आप शरीयत के लिहाज से देखें तो उसको ताहयात भी दी जा सकती है। तो क्यों ऐसी लेजिस्लेशन को प्रमोट नहीं किया जाता? हर मामला कंटिंजेंट बेसिस पर कानून साजी के जरिए से तय भी किया जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन। तो मेरा सवाल तो शादी होगी किस उसूल के ऊपर, यानी पहला सवाल तो ये पैदा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ तो शादी का एक कानून है बना हुआ है। जिस वक्त हम शादी करते हैं तो औरत को भी मालूम होता है कि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक शादी कर रही है, मर्द को भी मालूम होता है कि वो शादी कर रहा है, और उसमें जिम्मेदारियाँ तय हैं। जब आप उस पूरे के पूरे कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको कोई मुतबादल कानून देना पड़ेगा ना। सबसे पहला सवाल तो यही होगा। कंटिंजेंट बेसिस पर आप तय कर लें आपस में बैठ के, जिस तरह किसी फर्ज कर लीजिए कि एक मर्द औरत बैठ के तय करेंगे तो फिर 15,000 सवालात हैं जिनके जवाब देने चाहिए, क्योंकि वो जवाब पहले तो मिले हुए हैं। फिर तो बहुत से सवालात हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि जैसे ही वो ये बात फरमाएंगी तो फिर मुझे ये सवालात करने हैं। फिर उसके बाद निकाह की तकरीब तो बहुत बाद में होगी। पहले कई नशस्तें होंगी जिनमें मर्द और औरत बैठ के ये तय करेंगे कि ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलात के अंदर अब क्या मसाइल हो जाए। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात फरमाई है कि उनके नज़दीक इस इदारे को किसी सरबराह के बगैर होना चाहिए। असल में जिस वक्त इदारा किसी सरबराह के बगैर कायम किया जाता है तो फिर वो इदारा तो कायम नहीं होता, फिर वो एक बाहमी मुआहदा है। बाहमी मुआहदे में फिर ये ज़रूरी है कि पहले बैठ के तय किया जाएगा कि अब मामलात पेश आएंगे तो होगा क्या। पहले तो आप ये देखिए ना, एक इदारा जब आप कायम करते हैं तो इदारे के लिए पहले कुछ रिवायात मौजूद हैं, पहले से कुछ चीज़ें तय हैं, उनकी बुनियाद पर वो इदारा कायम है। उस इदारे को इदारा मानकर आप चल रहे हैं। अब कोई मसला पेश आ गया तो वो मसला ख़ानदान के पास चला गया या वो मसला अदालत के पास चला गया। वहाँ बहुत जुज़ी मसाइल होते हैं जो जाते हैं। बैसियत मजमूई उस इदारे के तमाम हदूद तय हैं। यानी उसमें मालूम है कि बच्चा पैदा होगा तो बाप बन जाना है, मालूम है कि बाप के हुकूक ये हैं, मालूम है कि माँ के हुकूक ये हैं, मालूम है कि 15-16 साल तक ये फ़ैसले माँ और बाप को करने हैं, ये मालूम है कि मर्द को जिम्मेदारियाँ उठानी हैं, ये मालूम है कि तमाम माली जिम्मेदारियाँ मर्द के ऊपर डालकर ये इदारा बनाया गया है। ये सब कुछ ख़त्म हो गया ना। गामदी साहब वो ये कहती हैं कि बुनियादों को मैं लाजमन चैलेंज नहीं कर रही, माशरे की जो कन्वेंशंस और रवायात हैं वो चलती रहें, लेकिन ये राइट होना चाहिए लोगों को कि उसमें जहाँ पर जिस बुनियाद को वो म्यूचुअल कंसेंट से चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। इस पर तो हमने बहुत गुफ्तगू कर ली थी। हमने ये कहा था कि देखिए पहले आप उस इदारे की असासात को समझ लीजिए, इसके बाद ये गुंजाइश उसमें मौजूद है कि निकाह के मौके के ऊपर अगर औरत कोई हक़ लेना चाहती है तो वो ले ले, और मर्द कोई हक़ छोड़ना चाहता है तो वो अपना हक़ छोड़ दे। लेकिन जब आप एक कानून बनाएंगे पूरा का पूरा और उस कानून की बुनियाद इस उसूल के ऊपर रखेंगे कि ये कोई इदारा नहीं है, तो जाहिर है कि फिर आपने उस उसूल को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया जिसकी बुनियाद पर वो सारा कानून मबनी था। यानी उसका कोई सरबराह नहीं होगा। नहीं, इदारे का कोई तसव्वुर इसके बगैर कायम ही नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर बहुत से सवालात पैदा हो जाते हैं। अगर सरबराह नहीं होगा तो वो माशरे में क्या फसाद आपके नज़दीक पैदा होगा? मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात तो ये होगी, ख़ानदान का इदारा वजूद में आ ही नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि ख़ानदान का इदारा है क्या चीज़, इसमें बच्चे पैदा होने हैं, उनकी तालीम होनी है, उनकी तरबियत होनी है, उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद होनी है, उनको जवानी को पहुँचना है, उनको उसके बाद कुछ फ़ैसले करने हैं, उसके बाद आपको बुढ़ापे को पहुँचना है और आपके बुढ़ापे की कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर आयद होनी है। ये सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ किस उसूल पर तय होंगी?
اب تو یہ اس اصول کے اوپر طے ہے کہ ایک خاندان بنا ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، وہ بہت سے فیصلے کرے گا، ان فیصلوں کی بنیاد پر یہ ادارہ قائم ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کے کچھ حقوق ہیں جو اس کو حاصل ہو جائیں گی، اور کچھ ذمہ داریاں جو وہ ادا کر دے گا۔ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں نہ مجھے اب معلوم ہو رہا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، نہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ حقوق کیا ہیں، تو میرے لیے تو یہ ایک تاریک دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے بتائیے پہلے سب سے کہ آپ کیا تصور پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمارے قانون میں یا شریعت کے قانون میں کسی جگہ آپ انگلی رکھ کے کوئی خامی بتاتے ہیں تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ بنیادی بات طے ہو گئی کہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اب اس کے بعد صرف مقدار کا مسئلہ ہے۔ جب آپ نے اس بنیادی بات کو چیلنج کر دیا کہ ذمہ داری مرد کے اوپر نہیں ہے، ذمہ داری باہمی طور پر اٹھانی ہے، تو سوالات ہی ختم ہو گئے۔ دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت اس معاملے میں کوئی دوسرا اصول بیان کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس ادارے کو اس طرح نہیں دیکھا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن مجید کی کس آیت سے آپ یہ استنباط کر رہے ہیں، آپ کس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ سے بہت سے سوالات ہوں گے۔ ہم نے ان سوالات کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ذرا تھوڑی سی فنی ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو یہ بات کہی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن اپنے نظام میں اس ادارے کو اس طرح دیکھتا ہے، آپ اس سے مختلف کوئی تصور پیش کرتے ہیں تو اس کے قانونی بنیادیں بتا دیجئے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی اس بحث کے نتیجے میں کہ در حقیقت وہ نہایت محکم قانونی بنیادیں ہیں جو قائم کی گئی ہیں، ان کی بنیاد پر رشتے وجود میں آئے ہیں، ان کی بنیاد پر خاندان کے ادارے کو تقدس حاصل ہوا ہے، ان کی بنیاد پر شادی ایک مقدس ادارہ اور مقدس بندھن بنی ہے، اور اس میں کچھ حقوق و فرائض ہیں جو طے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو علماء کرام موجود تھے، ان کے نزدیک شادی محض دو افراد کا آپس کا کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حقوق و فرائض اور کچھ رشتوں اور ان میں حفظ مراتب کا ایک ادارہ ہے۔